1500 साल आका की पैदाइश को हो गए और इस तवील मुद्दत में लोग ऐसे भी पैदा हुए जिन्होंने चाहा कि चाहे किसी का जश्न मनाओ मगर आमिना के लाल का जश्न न मनाओ। फतवे भी दिए, रोकने की कोशिश भी की, मगर क्या शान है आमिना के लाल की कि रोकने वाले सर पटक पटक कर मर गए। मगर जितना जमाना आगे बढ़ता जा रहा है आका के जश्न पैदाइश की शान और बढ़ती चली। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। माशाअल्लाह। ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ा बोलिए, बोलिए, दिल से बोलिए सुभान अल्लाह, थोड़ा बोलते रहे तो मुझे अपनी तबीयत की खराबी का ज्यादा एहसास नहीं होगा। फिर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। 1500 साल में न आका की पैदाइश को मुसलमान भूला, न जश्न को छोड़ा। 14वीं सदी में तो बड़े जोर लगा लिए लोगों ने, फतवे पर फतवे। बिहार का जश्न पैदाइश बेमिसाल, और क्यों ना हो, आका खुद भी तो बेमिसाल हैं। न पहलों में उनकी मिसाल, न बाद वालों में उनकी मिसाल, पूरी कायनात में उनकी मिसाल नहीं। वो बेमिसाल, उनकी पैदाइश भी तो बेमिसाल है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फूफी हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बेटी हजरत सफिया रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि जब आमिना के लाल पैदा हुए मैंने 6 अनोखी चीजें देखी। 6 अनोखी क्या? फरमाती हैं कि सबसे पहले आमिना के लाल ने पैदा होते ही सजदा किया। बोल दीजिए, पैदा होते ही सजदा। या अल्लाह, अभी इस दुनिया में आ रहे हैं मगर ये जानते हैं कि हमारा माबूद कौन है। उसकी बारगाह में सजदे का नजराना पेश कर रहे हैं। और हजरत सफिया कहती हैं सजदे से सर उठाया तो उंगली आसमान की तरफ बुलंद की और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। कहा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूं। जरा सोचिए, दुनिया में आते ही अल्लाह की वहदानियत का ऐलान भी किया, रसूल ने अपनी रिसालत का भी ऐलान किया। कहां हैं वो लोग जो कहते हैं कि सरकार को 40 साल की उम्र में नबुव्वत मिली? हाँ, जाहिर में सरकार ने 40 साल में खोला हुआ ऐलान नबुव्वत किया, मगर हकीकत में पैदा होते ही ऐलान कर दिया कि मैं अल्लाह की बारगाह से रसूल बनकर आया हूं। उसकी वहदानियत को भी जानता हूं, अपनी रिसालत को भी जानता हूं। जरा सोचिए, पैदा होते ही ये कलमा और फिर उसके बाद हजरत सफिया कहती हैं कि मैंने नहलाना चाहा, आवाज आई है सफिया नहलाने की कोशिश ना करो। और बच्चों को पैदा होते ही इसलिए नहलाया जाता है कि वो दुनिया में नापाक आते हैं, मगर आमिना का लाल दुनिया में नापाक नहीं आया बल्कि मुकम्मल पाक होकर आया। दिल से बोल दीजिए, मुकम्मल पाक। और फरमाती हैं चौथी चीज मैंने ये देखी कि सरकार का नूर घर के चिराग की रोशनी पर गालिब आ गया। चिराग की रोशनी मांद पड़ गई और आका का नूर पूरे घर में फैल गया। और क्यों ना फैले कि पैदा होने वाले वो हैं जो सरापा नूर हैं और अल्लाह ने सारी कायनात को उन्हीं के नूर से मुनव्वर फरमाया। और फरमाती हैं पांचवी चीज ये देखी कि हर बच्चे के पैदा होने के बाद नाफ काटी जाती है, नाल काटा जाता है,
مگر آمنہ کے لال کی ناف کو بھی کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ ناف کٹے ہوئے دنیا میں تشریف لائے اور فرماتی ہیں کہ چھٹی چیز میں نے یہ دیکھی کہ آمنہ کے لال ختنہ شدہ دنیا میں آئے تاکہ کل کسی کو ختنہ کرنے کی حاجت نہ پڑے۔ رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ بے مثال پیدائش ہے، اور پیدائش کی بے مثالی یہ بھی دیکھیے کہ جب رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت تھا تو جو عورتیں وہاں پر حاضر تھیں انہوں نے بتایا کہ کیسے حالات درپیش ہوئے۔ ایک تھیں فاطمہ بنت عبداللہ ثقفیہ، قبیلہ بنو ثقیف کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ 12ویں شریف کو تم روشنی کرتے ہو، یہ کہاں سے آئی؟ یہ قمقمے لگاتے ہو کس نے بتائے؟ ہم نے کہا دیکھو تو پتہ چلے کہ یہ گھروں کو سجانا اور قمقمے لگانا یہ بریلی والے نے نہیں سکھایا بلکہ خود پروردگار نے سکھایا۔ بولیے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں، یہ سرکار کی بیٹی نہیں، فاطمہ بنت عبداللہ قبیلہ بنو ثقیف کی تھیں، حضرت آمنہ کی خدمت میں حاضر تھیں۔ وہ کہتی ہیں لما حضرت ولادت آمنہ رائت الویتا ہینا وضع قدم تلا نورا۔ کہتی ہیں کہ جب آمنہ کے لال کی پیدائش کا وقت آیا تو میں نے دیکھا کہ آمنہ کا پورا گھر نور سے بھر گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اجالے سے بھر گیا۔ وَرَأَيْتُ النُّجُومَ تَدْنُو حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهَا سَيَقَعُ عَلَيَّ۔ اور کہتی ہے میں نے دیکھا کہ ستارے نیچے آ رہے ہیں، آسمان کے نیچے اور نیچے اور نیچے۔ کہتی ہے کہ ستارے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے لگنے لگا کہیں یہ مجھ پر گر نہ جائیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے پورے گھر کو اجالے سے بھر کر دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو میں نے اپنے محبوب کی پیدائش کے وقت اجالا کیا ہے، روشنی پھیلائی ہے، تو میرے محبوب کی پیدائش کی رات کو روشنی کرنا میری سنت ہے، اور تم قمقموں سے سجاتے ہو اپنی گلیوں کو گھروں کو، تو میں نے آسمانوں کے ستاروں کو قمقمہ بنا کر آمنہ کے گھر کے قریب کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور آپ جانتے ہیں، آپ نے سنا کہ شان کیا تھی۔ جب آپ دنیا میں آئے تو آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو آپ کے والد حضرت عبداللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب 6 سال کے تھے تو حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی وفات ہو گئی، اور جب 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب آپ ابو طالب کے گھر میں رہ رہے ہیں۔ پھر اپنی حقیقت کو یاد کیجئے، تازہ کیجئے۔ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ابو طالب سرکار کی پرورش کر رہے ہیں۔ حق یہ ہے کہ ابو طالب آقا کی پرورش نہیں کر رہے، آقا ابو طالب کے پورے گھر کی پرورش۔ بے شک بے شک بے شک۔ وقت گزرتا گیا، بچپن گزرا۔ بچپن کے بعد کیا آتا ہے؟ لڑکپن۔ دھیان رکھنا، سرکار کی مقدس زندگی کی کچھ جھلکیاں میں آپ کو دکھاؤں گا۔ لڑکپن گزر گئے، لڑکپن آ گیا، بچپن گزر گیا۔ اس وقت مکے والوں کی مین آمدنی کا ذریعہ تھا بزنس، تجارت، اور تجارت کے لیے وہ جاتے تھے ملک شام، یمن سے مال خریدتے تھے، شام لے جاتے تھے، شام میں اس کو بیچتے تھے، اور پھر شام میں بیچ کر وہاں کا مال خرید کر ادھر لے آتے تھے۔ رسول کونین کی عمر پاک 12 سال ہو گئی ہے۔ ذرا سوچئے، باپ کی تو صورت بھی نہیں دیکھی تھی، ماں کے پیار کو پوری طرح محسوس بھی نہیں کیا تھا کہ ماں چلی گئی تھی، اور دادا کی محبتوں سے پوری طرح آشنائی بھی نہ ہوئی کہ دادا بھی چلے گئے۔ ابو طالب نے بڑی محبت سے رکھا،
بڑے پیار سے رکھا۔ عمر ہوئی 12 سال، ابو طالب کے گھر میں بچے بھی زیادہ تھے، آمدنی کم تھی۔ فیصلہ کیا کہ میں بھی تجارت کے لیے ملک شام جاؤں۔ سامان تجارت جمع کیا، اونٹوں پر لادا، قافلہ جانے کو تیار ہے۔ ابو طالب اونٹ پر بیٹھ گئے۔ دھیان رکھنا مسلمانوں، ابو طالب اونٹ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں کہ اتنے میں یہ 12 سال کا بھتیجا، یہ آمنہ کا شہزادہ، یہ عبداللہ کا نور نظر دوڑتا ہوا آیا۔ آقا 12 سال کی عمر ہے، دوڑتے ہوئے آئے تھے۔ ابو طالب کے اونٹ کی لگام مہار پکڑ لی، روک کر کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد کہا یا امی الی من تکلنی لا بالی ولا امہ۔ صحیح بات، جب تنہائی میں اس منظر کو سوچتے ہیں تو دل روتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے یہاں ساری باتوں کو چھوڑیے، اس منظر کو دیکھیے، وہ دیکھیے، قافلہ جانے کو تیار ہے۔ ابو طالب اپنے اونٹ پر بیٹھ چکے ہیں، سامان تجارت کے اونٹ تیار ہیں۔ ابو طالب اونٹ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں کہ رسول کونین نے 12 سال کی عمر ہے۔ ابو طالب کے اونٹ کی مہار پکڑ لی اور پھر آنکھوں میں آنسو بھر کر وہ الفاظ کہے، ایسا لگا جیسے پوری کائنات بلک پڑی ہو، ہوائیں سسکنے لگی ہوں، زمانہ تڑپ اٹھا ہو۔ رسول کونین نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا تھا یا امی، اے میرے چچا، الی من تکلنی، آپ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ لا بالی ولا امہ، نہ میرے باپ ہیں نہ میری ماں ہے، آخر آپ مجھے کس کے حوالے کر کے چھوڑ رہے ہیں؟ سوچو وہ کیسا منظر ہوگا، 12 سال کا یتیم بچہ جس نے باپ کی صورت نہیں دیکھی، جس نے ماں کے پیار کو پوری طرح محسوس نہیں کیا، جس نے دادا کی شفقتوں سے بھی پوری طرح فائدہ نہیں اٹھایا۔ چچا اس کو چھوڑ کر جانا چاہ رہے ہیں، گھر میں چچانیاں بھی ہیں اور گھر کے اندر چچیرے بھائی بھی ہیں، مگر وہ 12 سال کا یتیم شہزادہ، وہ آمنہ کا نور نظر، وہ عبداللہ کا لختے جگر، اونٹ کی مہار پکڑ کر آنکھوں میں آنسو بھر کر کہہ رہے ہیں چچا آپ مجھے کس پر چھوڑ رہے ہیں؟ میرے نہ باپ ہیں نہ میری ماں، کون مجھے دیکھے گا، کون میری نگرانی کرے گا، میں کس کے سہارے دنیاوی اعتبار سے یہاں رہوں گا؟ الی من تکلنی، کس کی طرف، کس کے حوالے آپ مجھے کر رہے ہیں؟ سوچئے جب آنکھوں میں آنسو بھر کے یہ الفاظ کہے ہوں گے، زمانہ بلک پڑا ہوگا، کائنات سسکنے لگی ہوگی، بڑی حسرت بھری نگاہوں سے چچا کو دیکھ رہے، چچا بے حد پیار کرنے والے چچا، بے حد محبت کرنے والے چچا، بہت چاہنے والے چچا، وہ چچا جنہوں نے اپنے بیٹوں سے بڑھ کر آقا سے محبت کی تھی، آپ کی آنکھوں میں بھرے ہوئے آنسوؤں کو دیکھا، آپ کے چہرے پر اداسی کو دیکھا اور آپ کے یہ رولا دینے والے الفاظ سنے تو ابو طالب کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ اونٹ کو بٹھایا، جلدی سے نیچے اترے اور اپنے بھتیجے کو اٹھا کر اونٹ پر بٹھایا۔ اے میرے شہزادے معاف کر دے، میں لمبے سفر کی وجہ سے تمہیں چھوڑ کر جا رہا تھا، مگر تمہاری بات نے میرے دل کو ہلا دیا۔ اب ابو طالب تمہیں چھوڑ کر نہیں جائے گا، تمہیں لے کر جائے گا۔ سوچئے اونٹ پر بٹھایا، اس دور کے حساب سے جو بچے کا سامان لینا ہوگا لیا، اور اس کے بعد یہ اونٹ چل پڑے مکے سے ملک شام کی طرف۔ وہ ریگستانی سفر، وہ آگ برساتا ہوا سورج، وہ جھلسا دینے والی لو، سوچو سوچو مسلمانوں، میری قوم کے بچوں سوچو، میری قوم کے نوجوانوں سوچو، اس منظر کو نگاہوں میں لاؤ، بزرگوں سوچو وہ کیسا منظر ہوگا۔ سورج آگ برسا رہا ہے، ماحول پورا گرم ہے، قافلہ چل رہا ہے اور ابو طالب سرکار کو اپنے اونٹ پر بٹھائے ہوئے رواں ہیں۔ چلتے چلتے ایک جگہ پہنچے جس کا نام تھا بسرا۔
دھیان رکھیے گا، پچھلے سال بھی میں نے خالص سرکار کی سیرت و عظمت بیان کی تھی، آج بھی وہی پوری توجہ کیجئے۔ آپ اپنا بڑا قیمتی وقت جلسوں میں خرچ کرتے ہیں، اس لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک لفظ بھی ادھر ادھر کا نہ کہا جائے۔ میری پوری 45 سال کی یہی تاریخ ہے۔ دھیان رکھیے، سفر کرتے رہے، پھر ملک شام قریب آ گیا، ایک جگہ آئی بوسرا، یہ بسرا نہیں بوسرا ہے، شام کے راستے میں پڑتا تھا، وہاں قریب میں عیسائیوں کا ایک گرجا تھا، عبادت خانہ، دھرم استھل عیسائیوں کا۔ اس عبادت خانے کے قریب عرب سے جانے والے قافلے رکتے تھے، مگر اس عبادت خانے میں عیسائیوں کا ایک بہت بڑا پادری رہتا تھا جس کا نام تھا بحیرہ، اور لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو علوم ان کے حواریوں کو ملے وہی نسلم بعد نسل چلتے رہے، اور انہی علوم کا حصہ اس بحیرہ پادری کو بھی ملا تھا۔ بڑا علم والا تھا، دھیان رکھیے، دلچسپی سے سن رہے ہیں نا، دھیان رکھیے۔ قافلے جاتے تھے، وہاں ٹھہرتے تھے، پیڑ تھا اس کے نیچے رکتے تھے، مگر بحیرہ ہر وقت عبادت میں لگا رہتا تھا۔ عرب کے کسی قافلے کو اس نے کبھی گھاس ہی نہیں ڈالی، نہ کبھی کسی سے ملا، نہ کسی سے بات کی، اور نہ کسی کے قریب گیا، بس اپنے عبادت خانے میں عبادت کرتا رہتا تھا، علمی کتابیں پڑھتا تھا، اور قافلے وہاں رکتے تھے، وقت گزارتے تھے، صبح کو آگے روانہ ہو جاتے تھے۔ وہ اپنے عبادت خانے میں تھا کہ یہ قافلہ آیا، دن کا وقت ہے، سورج تیزی پر آ گیا ہے، قافلہ رکا، بحیرہ دیکھنے لگا، اس نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ جس کی وجہ سے وہ عیسائی پادری بحیرہ پوری طرح دلچسپی لینے لگا۔ اس نے دیکھا کہ ایک اونٹ سے ایک بڑے آدمی کے ساتھ ایک 12 سال کا بچہ سوار تھا، وہ نیچے اترا، سورج پوری تیزی پر تھا، لو جھلسا رہی تھی، بادل کا نام و نشان نہ تھا، لیکن جیسا ہی وہ بچہ اونٹ سے نیچے اترا، اچانک کہاں سے بادل کا ٹکڑا آیا اور بچے پر سایہ کر لیا۔ اگر دل خوش ہوا تو بول دو، سب مل کر بول دو، بادل کے ٹکڑے نے کر لیا سایہ۔ اس نے حیرت سے دیکھا، اور پھر یہ دیکھنے لگا وہ نوعمر لڑکا جدھر جاتا ہے بادل کا ٹکڑا پیچھے پیچھے جاتا ہے، جدھر وہ لڑکا جاتا ہے بادل کا ٹکڑا ساتھ جاتا ہے اور سایہ کیے ہوئے ہے۔ یہ 12 سال کی عمر کے واقعات ہیں، یہ 12 سال کی عمر کا سب سے بڑا واقعہ یہی ہے۔ اس بحیرہ راہب نے یہ دیکھا، ظاہر ہے حیرت سے دیکھنے لگا، یہ بچہ کوئی خاص بچہ ہے۔ پھر اس نے ایک اور منظر دیکھا، قافلے کے لوگ جلدی جلدی پیڑ کے سائے میں آ کر بیٹھ گئے، مگر وہ بچہ اتنا صبر والا تھا، اتنا مطمئن تھا کہ اس نے جلدی کر کے کسی سے پہلے سائے میں بیٹھنا گوارا نہ کیا، اور دنیا کو بتا دیا کہ سب لوگ اپنی اپنی سوچا کرتے ہیں، اور آمنہ کا لال سب کے لیے سوچا کرتا ہے۔ سب بیٹھ گئے، پورا سایہ بھر گیا، ایک پیڑ کا ہی تو سایہ تھا، پورا قافلہ اتر گیا، بچے کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ پادری حیرت سے دیکھ رہا ہے، 12 سال کا لڑکا، مگر اس نے نہ لوگوں کو چیرا، نہ آگے بڑھنے کی کوشش کی، بڑے صبر و سکون کے ساتھ آگے بڑھا۔ سائے کے آخری کنارے تک لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اندر نہیں گھسا، سائے کے باہر تپتی ہوئی دھوپ میں بیٹھ گیا۔ پیڑ کا سایہ سب پر تھا، اور وہ سائے سے الگ تپتی ہوئی دھوپ میں بیٹھا۔ میں کسی کا حق نہیں ماروں گا، کسی دوسرے کو ہٹا کر خود آرام حاصل نہیں کروں گا۔ پوری دنیا یہ سبق حاصل کر لے کہ اعلان نبوت سے پہلے
پہلے بھی آمنہ کے لال کی شان رحمت کا یہ عالم ہے کہ سب اپنے لیے آرام ڈھونڈتے ہیں، آمنہ کا لال سب کے لیے آرام۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، جشن عید میلاد النبی، ماشاءاللہ۔ توجہ ہے، ذہن میں وہی منظر لائیے، یہاں مت رہیے، یہ ناٹھیر کے اس چوراہے پہ مت رہیے، وہیں پہنچیے۔ اور ایمان والے کی شان یہ ہے جب بھی تصور کرتا ہے تو آقا کی گلیوں میں پہنچ جاتا ہے۔ ابھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ مومن تو تصور کرتا ہے، آؤ تصور کے ذریعے وہیں چلو۔ وہ دیکھو سرکار کھلی ہوئی جگہ میں بیٹھ گئے، تپتی ہوئی دھوپ میں بیٹھے، پادری اس گرجا گھر کی چھت سے دیکھ رہا یہ منظر، جیسے ہی وہ 12 سال کا لڑکا کھلی ہوئی جگہ میں پھیلی ہوئی دھوپ میں بیٹھا، اچانک پیڑ جھکا اور سب کو چھوڑ کر آمنہ کے لال پر سایہ کر لیا۔ دل خوش ہوا تو بول دو، مجمع میں سے بھی کوئی نعرہ بول دے نعرہ۔ ناٹھیر کے لوگ تو خوب نعرہ بولتے تو بلا اگلے سال نعرہ یاد کر لینا۔ اچھا، ہاں ماشاءاللہ۔ دل سے نعرہ لگاتے رہیے۔ تو دیکھا پیڑ ادھر جھک گیا، جو پہلے سائے میں آ کر بیٹھے تھے وہ دھوپ میں رہ گئے اور پیڑ نے ان پر سایہ کر لیا۔ پیڑ زبان حال سے کہہ رہا تھا میں یہ کیسے گوارا کر سکتا ہوں کہ سب سائے میں بیٹھے اور آمنہ کا لال تپتی ہوئی دھوپ میں بیٹھے، اس لیے کہ مجھ پیڑ کو بھی وجود ملا ہے تو اسی آمنہ کے لال کے صدقے بھی ملا ہے۔ وہ کیا سب کو وجود ان کے صدقے ملا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ذرا دل سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ کہ مولانا محمد احسان صاحب بڑی جذباتی تقریر کی اور بڑے جوشیلی تقریر کرتے کرتے تھوڑی سانس لینے کی ضرورت تو ہے ہی، اس لیے تھوڑا سکون سے بیٹھے ہوئے، ورنہ یہ تو بڑے دل سے سنتے ہیں۔ چلیے میں پھر لے کر چلوں، وہ دیکھو وہی منظر نگاہوں کے سامنے لاؤ، وہ بہت بڑا درخت، وہ پھیلا ہوا درخت، وہ سب لوگ پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے، وہ آمنہ کے لال 12 سال کی عمر میں کھلی ہوئی دھوپ میں بیٹھے، اور وہ دیکھو پیڑ جھکا اور اس شہزادے پر سایہ کر لیا۔ پادری نے دیکھا، سوچنے لگا، کچھ یاد آیا، ارے یہ تو نشانیاں اس کی ہیں جس کی آمد کا اعلان حضرت عیسیٰ نے کیا ہے، یہ نشانیاں اس کی ہیں جس کو اللہ اپنا آخری رسول بنائے گا۔ یہ وہی تو ہیں، وہی نہ ہوں، قریب سے دیکھنا چاہیے۔ گرجا سے اترا، قافلے میں پہنچا اور کہنے لگا اے قافلے والو، میں چاہتا ہوں کہ آج کا کھانا تم سب میرے یہاں کھا لو، میرے یہاں دعوت ہے۔ قافلے کے لوگ بھی عرب کے تھے، جھٹکنے والے نہیں، کہنے لگے پادری صاحب یہ کیا انوکھی بات آپ کر رہے ہیں، ہم ادھر سے گزرتے رہتے ہیں، ہمارے قافلے گزرتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے قافلے، لیکن آپ نے کبھی کسی کی دعوت کرنا تو الگ رہا، اپنے گرجا سے باہر بھی نہیں آئے، کسی سے بات بھی نہیں کی، آج کیا بات ہے کہ پورے قافلے کی دعوت کر رہے ہیں؟ کہنے لگا پادری کوئی خاص بات نہیں، بس میرا دل چاہا کہ یہ مہمان ادھر سے گزرتے رہتے ہیں تو کبھی تو میزبانی کا حق میں بھی ادا کر دوں۔ بات ٹال گیا، وہ حقیقت نہیں بتائی، سب نے منظور کر لی، اور پھر کھانے کا وقت آیا، پادری نے بلانے کے لیے بھیجا اور گرجا کے دروازے کھول دیے گئے، پورا قافلہ آیا، سب کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد جب نظر ڈالی
تو دیکھا بارات تو پوری موجود ہے، دولہا ہی نہیں ہے۔ کہنے لگا کیا تم سب آ گئے؟ کوئی رہ تو نہیں گیا؟ انہوں نے کہا ایک بچہ رہ گیا ہے، 11-12 سال کا بچہ ہے، بڑے لوگ سب آ چکے ہیں، صرف ایک بچہ رہ گیا ہے۔ پادری نے کہا اس کو بھی بلاؤ، زبان سے تو نہیں کہا مگر دل اس کا پکار رہا تھا۔ یہ سارا اہتمام، یہ دعوت کا انتظام، یہ طرح طرح کے کھانے، یہ مزیدار ڈشیں، یہ سب میں نے تمہارے لیے نہیں بنائی، اسی شہزادے کے لیے بنائی ہے، انہی کے صدقے تمہیں بھی کھانے ملیں گی۔ جبھی تو ہمارے آقائے نعمت حضور مفتی اعظم نے فرمایا کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آسمان خوان، زمین خوان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ ذرا دل سے بول دیجئے، تھوڑا بولتے رہیے۔ اس نے کہا اس بچے کو تو بولا، کہنے لگے ارے چھوڑیے پادری صاحب، سب بڑے لوگ آ گئے، ایک بچے کو کیوں؟ اس نے کہا وہ بچہ نہ آیا تو کھانا کسی کو نہ ملے گا، اس کو بلاؤ۔ بلایا، وہ تشریف لائے۔ لوگوں کا بیان ہے کہ جب گرجا میں داخل ہوئے، 12 سال کی عمر ہے، مگر جب داخل ہوئے تو ایسا لگا جیسے بادلوں کی اوٹ سے 14ویں کا چاند نکل آیا۔ وہ خوبصورتی، وہ دلکشی، وہ حسن و جمال، دیکھو تو دیکھتے رہ جاؤ۔ پادری نے بڑی محبت سے بٹھایا، سب کو کھانا کھلایا، مگر نظر انہی پر رہی۔ اس کے بعد جب سب کھا کر فارغ ہوئے تو سب کو رخصت کر دیا۔ ابو طالب رہ گئے، 2-4 ادھر ادھر رہ گئے، ان کو روک لیا۔ کہنے لگا اے ابو طالب یہ تمہارا کون ہے؟ اب سنیے، دھیان سے سنیے۔ ابو طالب سے کہا تمہارا کون ہے؟ کہا میرا بیٹا ہے۔ پادری آنکھیں پھیلا کر دیکھنے لگا، بیٹا؟ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس وقت اس کا باپ زندہ نہیں ہو سکتا۔ باپ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ یہاں آئے گا، جب اس درخت کے نیچے اپنی محفل سجائے گا، جب درخت اس کے اوپر اپنا سایہ پھیلائے گا، اور جب وہ اس دنیا کی بہاروں کو اور عروج پر پہنچائے گا، اس دور میں اس کے باپ نہیں ہوں گے۔ بتاؤ کون ہے تمہارا؟ ابو طالب نے کہا سچ یہ ہے، یہ میرا بھتیجا ہے۔ کہا ہاں اب صحیح کہا۔ باپ کا کب انتقال ہوا؟ کہنے لگے جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا تب باپ چلے گئے۔ اس نے کہا اور ماں؟ کہا ماں بھی نہیں ہے۔ کہنے لگا ماں کا کب انتقال ہوا؟ ابو طالب نے کہا یہ 6 سال کے تھے تب ماں بھی دنیا سے چلی گئی۔ اس نے کہا اے بیٹے ذرا اپنے کاندھے سے کپڑا ہٹا دو، دونوں شانوں کے بیچ سے، پیچھے یہاں پیٹھ سے دونوں شانوں کے بیچ سے کپڑا ہٹایا تو دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت جگمگا رہی تھی۔ آگے بڑھا بے خود ہو کر بوسہ دیا اور کہا میں گواہی دیتا ہوں یہی وہ اللہ کے آخری رسول ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ نے دی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن عید میلاد النبی علامہ مختار احمد صاحب قبلہ بہیڑ ماشاءاللہ۔ جو اور لوگ دیکھ رہے تھے، کچھ قافلے والے آڑ پیڑ میں رہ گئے تو کچھ لوگوں کو جاسوسی کا شوق ہوتا ہے، دیکھیں کیوں روکا ہے، وہ حیرت میں پڑ گئے۔ کہا یہ پادری تو ابو طالب کے بھتیجے کی بڑی عزت کر رہا ہے، مگر وہ حقیقت نہیں سمجھے تھے۔ اس کے بعد پادری نے ابو طالب سے ایک بات کہی، کہا ابو طالب ہماری کتابوں میں ان کی ساری نشانیاں لکھی،
اور بتایا گیا ہے یہ اللہ کے آخری رسول ہیں. ایک ایک نشانی ہماری پرانی کتاب میں ہے اور صرف ہم تک ہی محدود نہیں، یہ نشانیاں یہودیوں تک بھی پہنچ چکی ہیں. یہودی بھی ان نشانیوں کو جانتے ہیں. اور اے ابو طالب، یہودی ان کے بہت بڑے دشمن ہیں. ابھی اعلان نبوت نہیں کیا لیکن اس سے پہلے ہی یہودی دشمن. آج دنیا کہتی ہے یہ اسرائیل کے یہودی ایمان والوں کے دشمن کیوں ہیں؟ یہ آج سے دشمنی نہیں ہے بلکہ سرکار نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا اس وقت سے ان کے دل میں دشمنی پنپ رہی ہے. انہیں دشمنی کی وجہ یہ کہ آخر اسماعیل کی اولاد میں کیوں رسالت کر دی گئی اور کیوں نبوت دے دی گئی، مگر وہ نہیں جانتے یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. بحیرہ راہب نے کہا ابو طالب اب آگے مت جانا، اپنا سامان یہیں بیچو اور واپس پلٹ جاؤ. یہودیوں نے پہچان لیا تو ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کو نقصان پہنچ جائے گا، اس لیے یہیں سے واپس ہو جاؤ. ابو طالب نے کہا تھا محترم پادری ہم بڑے شوق کے ساتھ تجارت کا سامان، بزنس کا مال مکے سے لے کر شام کی طرف چلے ہیں، یہاں بیچ کر چلے جائیں گے تو جس فائدے کی امید ہے وہ فائدہ مل نہ پائے گا. پادری مسکرایا، کہا مطمئن ہو جاؤ، کوئی بھی تجارتی قافلہ شام میں پہنچ کر اتنا فائدہ حاصل نہیں کر سکتا جتنا فائدہ تمہیں یہاں ملے گا، اس لیے کہ یہ فائدہ تمہاری محنت سے نہیں ہوگا، اس شہزادے کی برکت سے ہوگا. ابو طالب وہیں سے واپس ہوئے، مال بیچ دیا اور پھر مکے کی طرف واپس پلٹ آئے. یہ کتنی عمر میں سفر کیا؟ 12 سال کی عمر تھی جبکہ چچا ابو طالب کے ساتھ آپ نے سفر کیا تھا. کہاں کا؟ ملک شام کا. لیکن بحیرہ راہب نے راستے ہی سے واپس پلٹا دیا. اب جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے سرکار کی رسالت و نبوت کی نشانیاں ظاہر ہوتی چلی جا رہی ہے، لوگ گواہی دے رہے ہیں، دنیا کے سامنے آ رہی ہیں نشانیاں، اور حق بھی نگاہیں اس بات کو سمجھ رہی ہیں یہ عام انسان نہیں، یہ اللہ کے آخری رسول ہے. اور پھر وہ وقت آ گیا، اب 12 سال سے آگے کا سفر پھر انشاءاللہ کبھی، مگر ہم تھوڑا آگے بڑھیں گے. وہ وقت آیا جب سرکار غار ہرا میں تھے. غار ہرا کیا ہے؟ ایک پہاڑ ہے مکے کے قریب، جبل نور. اتنی اونچائی ہے کہ جب پہلی بار ہم لوگ وہاں گئے تو جس ٹیکسی سے ہم جا رہے تھے، ویسے جو زیارتوں کی ٹیکسی ہوتی ہیں وہ تو نیچے سے ہی دکھا دیتے ہیں، لیکن جن کو اوپر جانا ہوتا ہے وہ ایک سائڈ کی ٹیکسی کرتے. تو ہم نے ایک سائڈ کی تھی. تو سامنے ہی جب جبل نور آیا تو اس نے ہم سے کہا انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھو. ٹیکسی ڈرائیور عربی تھا، کہنے لگا پہاڑ کی طرف دیکھو. اور جب ہم نے نظر ڈالی تو جو لوگ پہاڑ پر چڑھ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے چھوٹی چھوٹی سفید چیونٹیاں رینگ رہی ہیں، اتنی اونچائی. مگر وہاں رے آمنہ کے لال اسی غار ہرا میں تشریف لے جاتے تھے. اعلان نبوت سے پہلے آپ اسی میں عبادت کرتے تھے، اسی میں رب کی یاد کرتے تھے. اے غار ہرا تیری عظمت پر قربان کہ تو نے آخری رسول کے قدموں کے بوسے لیے. سرکار عبادت کر رہے ہیں، کھانا لے جاتے تھے، کبھی 7 دن کا، کبھی 11 دن کا، کبھی 21 دن کا، اور کبھی کھانا ختم ہو جاتا تھا نہیں لوٹے تو حضرت فاطمہ زہرا کھانے کا سامان پہنچا دیتی تھی. دیکھ کر دل روتا ہے. اب تو گورنمنٹ نے نہیں، کشمیریوں نے سیڑھیاں بنا دی ہیں، لیکن پہلی بار جب گئے تھے ہم اوبڑ کھابڑ پتھر، پھر بھی بہت سدھارا تھا کشمیر کے لوگوں نے. گورنمنٹ کے تو لوگ کہتے ہیں کہ اوپر نہ جاؤ،
मगर कश्मीरियों ने सुधार दिया था, दिल वो पड़ा। आज इतना सुधार होने के बावजूद हमको चढ़ना इतना मुश्किल है। जब उबड़ खाबड़ पत्थर होंगे, जब बिखरी हुई चट्टानें होंगी, जब ऊंचे नीचे संगरेज होंगे, उस वक्त में सरकार के लिए ऊपर जाना कितना मुश्किल होगा। मगर जाते थे, गारे हिरा में बैठ कर इबादत करते। जब हम ऊपर पहाड़ पर पहुंचे तो ज़हन में आया, चारों तरफ देखा बाहर की चट्टान से, तो सब तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़। हमने सोचा इन सारे पहाड़ों में गार होंगे, गुफाएं होंगी। सरकार ने इसी गार को क्यों पसंद किया इबादत के लिए? तो जब गार के सामने खड़े होकर देखा तो नजर आया कि वो गार सीधे काबे शरीफ के रुख का बना हुआ है, सीधे बिल्कुल काबा सामने। और बाहर निकलकर चट्टान पर खड़े होकर देखा तो 1999 के अंदर हाल ये था, जब ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन चुकी थी कि बाहर की चट्टान पर खड़े होकर काबा शरीफ जो ऊपर सुनहरी पट्टी है वहां तक दिखाई दे रहा था इन ऊंची बिल्डिंगों में। और सरकार के दौर में तो दहलीज तक दिखाई देता होगा बाहर की चट्टान से, कोई ऊंची बिल्डिंग नहीं थी। आका ने इसीलिए उस गारे हिरा को मुंतखब किया था इबादत के लिए कि सामने ही काबा था और चट्टान से काबा दिखाई देता था। अकेले वो सुनसान जगह, वो पहाड़ों का सन्नाटे में डूबा हुआ माहौल, दूर दूर तक कोई नहीं मगर आका वहां अपने रब के याद की शमा जलाए हुए बैठे रहते और रब को याद कर एक दिन इबादत कर रहे थे। बेटा जल्दी से रख दो, बस थोड़ी देर। ये आका के जिक्र की बरकत है जो मैं बोल रहा हूं। हकीकतन मुझे एक रत्ती भी शक नहीं, वरना मेरी हालत ऐसी थी कि बात करना मुश्किल हो रहा था हकीकतन। और मैं ये सोच रहा था कि शायद तकरीर नहीं कर पाऊंगा। आप जिस वक्त मैं आया हूं तो उनसे पूछिए, डॉक्टर आपके शाह आलम, उन्होंने चेक किया टेम्परेचर, उस वक्त 101 था, उसके बाद लगा कि और बढ़ गया। फिर उन्होंने दवा दी, कुछ सुकून, लेकिन लग ऐसा रहा था कि ना उठ मिलेगा ना चल मिलेगा। लेकिन ये मेरी ताकत नहीं, जिक्र की बरकत है कि मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। बस थोड़ी देर दिल लगाइए, न चाय पिलाइए, न जहन बटाइए, पूरी तरह से वहीं चलिए। वो देखिए वो गारे हिरा का माहौल है, वो सन्नाटे में डूबा हुआ माहौल, वो सुनसान माहौल, अकेले सरकार हैं। अचानक अल्लाह का फरिश्ता हजरत जिब्राइल नाजिल हुए। एक बात सोचिए, आदमी अकेला हो और कोई अजनबी मखलूक आ जाए, कोई जिन ही आ जाए तो दिल सलामत रह जाए तो बहुत बड़ी बात है। दिल बैठने का खतरा रहता है, मगर अपने आका के इस्तिकामत पर कुर्बान जाइए, आका के दिल की मजबूती पर कुर्बान जाइए। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम न घबराए न डरे, जिब्राइल आ गए सामने और आने के बाद कहा इक़रा, पढ़ो। थोड़ा ध्यान दो मेरे कौम के बच्चों और बड़ों, ये पहला हुक्म है जो सरकार पर अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ, इक़रा पढ़ो। पहला हुक्म ये नहीं आया नमाज कायम करो, पहला हुक्म ये नहीं आया ज़कात दो, पहला हुक्म ये नहीं आया रोजा रखो, पहला हुक्म ये नहीं आया कि खैरात करो, पहला हुक्म ये नहीं आया कि सच बोलो, पहला हुक्म आया कि पढ़ो। इसलिए जब पढ़ेगा और सच्चे दिल से पढ़ेगा तो खुद ही सारी बुराइयां छोड़कर नेकियों के रास्ते पर चलने लगेगा। बुनियादी चीज पढ़ाई, कहा इकरा पढ़ो। अब आका की मजबूती देखो और कुर्बान जाओ। ए नौजवानों, समझो सुनो, सरकार की सीरत बहुत कम तुम सुनते हो, दिल लगाओ। सरकार ने जैसे उन्होंने कहा इकरा पढ़ो, इरशाद फरमाया मां ना बेकारिन, मैं नहीं पढ़ता। कितनी बड़ी हिम्मत की बात है। बड़े से बड़े दिल गुर्दे वाले के सामने एक जिन भेज दूं तो उसी टाइम हार्ट फेल हो जाएगा। हिम्मत नहीं है कि उससे बहस कर ले।
مگر آقا کے دل کی طاقت پر قربان جاؤ. اور کیوں نہ ہو، یہ دل وہ ہے کہ جس کو پروردگار نے وہ قوت عطا فرمائی، ایسی قوت کہ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیں تو اللہ کے ڈر سے کپ کپ آ جائے گا، گر پڑے گا، چکنا چور ہو جائے گا. ذرا سوچئے، اس قرآن کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا مگر آقا کے دل کی طاقت پر قربان جائیے کہ اسی قرآن کو آقا نے بے تکلف اٹھا لیا. بول دو، جاگ رہے تو بول دو سبحان اللہ. دلچسپی ہے کہ نہیں ہے؟ دلچسپی ہے تو سب بولیے سبحان اللہ. دیکھیے ایک سیکنڈ آپ کا ضائع نہیں، پوری طرح سے ادھر ہی چلیے. فرمایا مانا بھی قارن، میں نہیں پڑھتا. حضرت جبرائیل نے سینے سے لگایا، پوری طاقت سے بھینچا تاکہ آپس میں مناسبت پیدا ہو جائے. سرکار کے الفاظ ہیں حدیث میں، حتی بلغ من الجودہ، اپنی پوری کوشش کو پہنچ گئے، پوری طاقت لگا دی بھینچنے میں. اور جبرائیل کی طاقت، ایک پورے شہر کے لیے حکم ہوا جبرائیل اس کو پلٹ دو. جبرائیل گئے، ہتھیلی پر اٹھایا، آسمانوں کی طرف اٹھا کر لے گئے یا پٹکی مارتی. اتنی طاقت کہ ایک ہاتھ سے پورا شہر اٹھا لیا. مگر ہمارے آقا کو دیکھو، جبرائیل نے پوری طاقت لگا دی مگر آقا نہ گھبرائے نہ پریشان ہوئے، مسکراتے رہے. اے جبرائیل لگا لو پوری طاقت، جہاں تمہاری طاقت ختم ہوتی ہے وہاں سے میری طاقت شروع ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک. بول دو، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. یہ آقا کی طاقت ہے. جبرائیل نے پوری کوشش کر لی، پوری طاقت لگا لی مگر رسول کونین پر کوئی اثر نہ ہوا. اس کے بعد جبرائیل نے الگ کیا اور پھر کہا اقرا، پڑھو. فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا. پھر وہی میں نہیں پڑھتا. جبرائیل نے پھر سینے سے لگایا اور پھر پوری طاقت لگا دی سینے سے بھینچ کر، اور اس کے بعد کہا اقرا، پڑھو. فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا. جبرائیل نے تیسری بار سینے سے لگایا. اب دیکھیے، اگر اے ناٹھیر اور آس پاس کے مسلمانوں، تم پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہو، تھوڑا سا ذہن حاضر کر لو تو دل جھوم جائے. ابھی تک جبرائیل کہہ رہے تھے اقرا، پڑھو، تو آقا کہہ رہے تھے میں نہیں پڑھتا. لیکن اب جبرائیل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا. بولو، اگر سمجھ گئے تو بولو سبحان اللہ. کیا کہا؟ اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا. سرکار نے اب پڑھنا شروع کر دیا اور شروع کی. 3 آیتیں حضرت جبریل نے سنائی. اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. ان ساری آیتوں میں پڑھنے اور علم کا ذکر ہے. سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا، علم حاصل کرنے کا حکم دیا. اے مسلمانوں، آج دنیا کہتی ہے مسلمانوں کے بچے سب سے کم پڑھ رہے ہیں، تعلیم میں پچھڑ رہے ہیں، تعلیم میں پیچھے رہ رہے ہیں، دین کی تعلیم میں بھی پیچھے، دنیا کی تعلیم میں بھی پیچھے. ان میں انجینئر نہیں ملتے، ان میں ڈاکٹر نہیں بنتے، ان میں وکیل اچھے نہیں بنتے، ان میں نہ جانے کون کون سی ڈگریاں ہیں نہیں حاصل کر پاتے. دنیا طنز کرتی ہے جبکہ دنیا والوں نے علم کا شعور تم سے سیکھا ہے اور اللہ نے سب سے پہلے تمہیں پڑھنے اور علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے. تو پڑھو، دین بھی پڑھو اور دنیا بھی پڑھو. دین پڑھو تاکہ آخرت بنے اور دنیا پڑھو تاکہ دنیا میں عزت کی زندگی گزرے.
مگر ایک بات یاد رکھنا کہ اپنے بچے کو دنیا کی تعلیم دلاؤ، اسکول بھیجو، کالج بھیجو، بے شک اپنے بچے کو چاہے انجینئر بنا دو، چاہے سی اے بنا دو، چاہے آرکیٹیکٹ بنا دو، چاہے انجینئر بنا دو، چاہے ڈاکٹر بنا دو، چاہے پروفیسر بنا دو، کچھ بھی بناؤ، اسلام ہر جائز تعلیم کا حکم دیتا ہے، مگر اس سے پہلے دین پڑھا کر اس کو سچا مسلمان بناؤ۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ سب سے پہلے سچا مسلمان تمہارا ہی مذہب ہے جس میں سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا گیا اور علم کا سلیقہ سکھایا گیا۔ یہ پہلی آیتیں تھیں۔ رسول کونین تشریف لائے حضرت خدیجہ کے پاس اور پھر حالات گزرتے چلے گئے، کچھ دن وحی کا سلسلہ بند رہا، پھر وحی شروع ہوئی، اور ایک دن وہ آیا جبکہ اللہ نے حکم دیا کہ جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس کو کھلم کھلا اعلان سے بیان کرو۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس کو کھلم کھلا بیان کرو۔ اب تک تو خاموشی سے تبلیغ ہوتی تھی، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ اب اس کو کھلم کھلا بیان کرو۔ اور جب یہ حکم دیا تو رسول کونین ایک پہاڑی پر کھڑے ہوئے، صفا پہاڑی کہ جو حرم سے ملی ہوئی تھی، اسی کی ایک چٹان تھی جس کو فاران کہتے تھے، اسی پر کھڑے ہو کر اعلان ہوتا تھا۔ سرکار نے اس پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، اے مکے والو ادھر آؤ، دوڑ پڑے مکے والے، اور پھر رسول کونین نے ان کے سامنے کھلم کھلا توحید کا پیغام سنایا، اپنی رسالت کا اعلان کیا۔ اس کے بعد کیا تھا، ماحول اتنا بگڑ گیا کہ راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، پتھر برسائے گئے، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، مگر آقا کا اعلان تھا ہر ظلم اٹھاتا جاؤں گا اور دین کا چراغ جلاتا جاؤں گا۔ نہ ڈرے نہ گھبرائے، پتھر کھائے، کیا سمجھتے ہو تم تک دین ایسے پہنچ گیا ہے؟ پڑھو کبھی سچے دل سے تو دل روئے گا۔ آقا کو کانٹوں پر چلتے دیکھو، پتھر کھاتے دیکھو، خون میں نہاتے دیکھو، سرکار کے پیچھے لفنگوں بدماشوں کا گروہ لگا ہوا دیکھو جو گالیاں دے رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، ظلم کی انتہا، مگر آقا اعلان کر رہے ہیں مکے والوں جتنا ظلم کرنا چاہو کر لو، ظلم کے اندھیروں سے ہی حقانیت کا سورج طلوع ہوا کرتا ہے۔ اور پھر ایک وقت وہ آیا، اب زیادہ تفصیل نہیں، بہت تیزی سے میں تھوڑا سا اس عید میلاد النبی کے تعلق سے کچھ بیان کروں گا بس چند منٹ میں۔ سرکار سب ظلم سہتے رہے، اور جب ظلم حد سے بڑھا تو آقا نے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دے دی، پہلے حبشہ کی طرف اور اس کے بعد مدینے کی طرف۔ مدینہ اس وقت مدینہ نہ تھا، اس وقت یثرب کہلاتا تھا، مگر آقا کے قدموں کو چوما تو جو یثرب تھا وہ مدینہ منورہ بن گیا۔ اور اس کی شان کا یہ عالم کہ جب جانے والا اس کے قریب جاتا ہے تو اعلی حضرت پکار اٹھتے ہیں، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے، ہو جانے والے بول دو۔ مگر اس وقت تھا یثرب، آقا کے قدموں کو چوما تو آج یثرب کہنا جائز ہی نہیں، مدینہ منورہ ہے۔ سب چلے گئے، مکے والے ساکھ میں لگ گئے کہ مسلمان جا چکے، مسلمانوں کا رسول بھی اگر چلا گیا تب پھر اس دین کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے ان کو نہ نکلنے دو۔ ایک ایک کر کے جا چکے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت مصعب گئے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم گئے، حضرت بلال گئے، حضرت سعد گئے، حضرت عمار گئے، حضرت عمر 20 صحابہ کے ساتھ گئے، ایک ایک کر کے مہاجرین جاتے رہے۔ صدیق اکبر نے بھی اجازت مانگی، اے آقا میں بھی جاؤں؟ فرمایا نہیں، شاید اللہ تمہارا ساتھی بنائے۔ واہ رے قسمت! صدیق اکبر کہتے ہیں میرا دل کھل گیا، میں سمجھ گیا کہ شاید مجھے سرکار کی رفاقت اور آپ کے ساتھ جانے کی سعادت ملے گی۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تیاری رکھو۔ اب دیکھو مسلمانوں، حضرت صدیق اکبر نے 2 طاقتور اونٹیاں نہ خریدیں، اور اونٹنیاں جاتی تھی چرنے، مگر ان دونوں کو چرنے نہیں بھیجتے تھے، گھر میں ہی خوب کھلاؤ،
کیوں؟ نہ جانے کب آقا کا پیغام آ جائے، ابھی چلنا ہے، اور حالات دیر کرنے کے نہ ہوں، اونٹنیاں جنگل میں ہوں، ڈھونڈنے میں دیر لگے گی، اس لیے دیر کی گنجائش نہیں، اونٹنیاں ہر وقت گھر میں رہیں گی۔ کیسا جذبہ تھا مسلمانوں، مہنگی اونٹنیاں ان کی خوب خدمت کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک دن آیا، مکے کے سارے ظالم و جابر، مکے کے سارے ستمگر بیٹھ گئے مکے کی مشورہ گاہ میں، میٹنگ کی جگہ جس کو دار الندوہ کہتے تھے۔ ہر قبیلے کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے، اور جب سب بیٹھے تو آتا ہے روایت میں کہ ایک بوڑھا اچھے کپڑے پہنے ہوئے آ گیا۔ سب نے دیکھا یہ تو نیا ہے، کہا تو کون ہے؟ کہا میں نجد سے آیا ہوں اور نجد کا ایک شیخ ہوں۔ سرکار نے فرمایا یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ شیطان تھا، جس نے صورت بھی بنائی تو سب سے پہلے نجد کی صورت ہی پسند آئی، اور اس نے نجدی صورت بنا کر اعلان کر دیا کہ نجد والوں کا مجھ سے خاص تعلق ہے۔ تو اس نے کہا میں کوئی اچھا مشورہ دوں گا، بیٹھ گیا، مشورہ ہونے لگا۔ کیا ہو، کیسے روکیں اس دن کو؟ ایک کافر نے کہا کہ ان کو زنجیروں میں باندھ کر ایک کوٹری میں قید خانے میں ڈال دو اور باہر نکلنے نہ دو۔ سب نے کہا یہ بہت اچھی رائے ہے، مگر شیطان، اس نے کہا بہت بے وقوف ہو، تم کیسے ان کو بند کرو گے؟ ان کے ماننے والے ایسے دیوانے ہیں، چڑھ دوڑے تو تم روک نہیں پاؤ گے۔ اور پھر وہ کہہ نہ پایا، مگر اس حقیقت کو وہ تو جانتا تھا، مکے والے جانے نہ جانے، کہ یہ اللہ نے ان کو ایسی طاقت دی ہے کہ ایک اشارہ کریں گے تو قید خانے کی دیواریں چکنا چور ہو جائیں گی، اور تالا انہی کے قدموں کو ٹوٹ کر چومتا نظر آئے گا۔ کوئی اور رائے دو۔ دوسرے نے کہا ان کو پکڑ کر عرب کے صحرا میں چھوڑ دو، بھٹکتے رہیں۔ اس نے کہا پھر تو تم سب مارے جاؤ گے۔ کہا کیوں؟ کہا جس بستی میں جائے گا، جس سے بات کرے گا، وہ اسی کا دیوانہ بن جائے گا۔ وہ جانتا تھا اللہ نے وہ تاثیر دی ہے، جس بستی میں جائیں گے، جس سے بات کریں گے، وہ دیوانہ ہو جائے گا۔ اب بات کرنا تو الگ، اللہ نے ہمارے نبی کو یہ شان دی، جو بات کر لے وہ دیوانہ، جو چہرہ دیکھ لے وہ دیوانہ۔ بولو۔ اور چہرہ دیکھنے کی حاجت بھی نہیں، تم سب نے نہ بات کی ہے نہ چہرہ دیکھا، مگر میں دعوے سے کہتا ہوں کتنا ہی گناہگار مسلمان ہو، مگر آقا کی محبت اور عظمت کا سوال آئے گا تو خون کا آخری قطرہ تک قربان کر دے گا۔ یہ دیوانگی کیوں ہے؟ نہ دیکھا ہے نہ بات کی ہے، مگر ہمارے آقا کی شان یہ ہے کہ اور لوگ چہرہ دکھا کر اپنا دیوانہ بناتے ہیں، وہ چہرہ دکھا کر بھی دیوانہ بناتے ہیں، بات سنا کر بھی دیوانہ بناتے ہیں، اور جو نام سن لیتا ہے وہ بھی دیوانہ بن جاتا ہے۔ شیطان جانتا تھا، کہا یہ بھی نہیں چلے گی، پھر کیا ہو؟ تو ابو جہل نے کہا بس ایک صورت ہے، قتل کر دو۔ سب نے کہا ابو جہل کیوں پاگل پن کی بات کر رہا ہے، کہ قتل کرنا اتنا آسان ہوتا تو اب تک یہ زندہ نہ گھومتے، کون مارے گا؟ جس خاندان کے آدمی نے ان کو قتل کر دیا، ان کا خاندان بنو ہاشم، اس کے خاندان کا نام و نشان مٹا دے گا، کون لڑے گا بنو ہاشم سے؟ ابو جہل نے کہا اس کی ترکیب میں بتاتا ہوں، سنو مسلمانوں، سنو، تھوڑا سا بس آگے بڑھو اور چند منٹ میں ہم اپنی گفتگو ختم کر دیں۔ ابو جہل نے کہا تھا ایک آدمی قتل نہ کرے، بلکہ ہر قبیلے سے ایک مشہور جوان لیا جائے اور سارے جوانوں کو ایک ساتھ بھیجا جائے، اور سب جا کر ایک ساتھ تلوار چلا کر ان کو قتل کر دیں۔ جب سب قتل میں شامل ہوں گے تو بنو ہاشم کس کس سے بدلہ لیں گے؟ رائے پسند آئی، چن لیے گئے، تاریخ میں پورے نام دیے گئے کن کن کو چنا گیا، ان میں ایک ابو جہل بھی تھا۔ 7 آدمی چنے گئے، 7 نے کہا بس رکو اب جا کر قتل کرائیں، مگر
शैतान जैसे नजदी की शक्ल में ज़बान हाल से कह रहा था, अरे तुम उन्हें दिन के उजाले में कत्ल करोगे। तुम भूल जाते हो मक्के का सबसे बहादुर, सबसे दिलेर और सबसे शुजा, बात का पक्का कौल का धनी जवान था, और उसने इस हरम में तलवार म्यान से निकाली थी कि जब तक मेरी तलवार अब्दुल्ला के बेटे का खून न पी लेगी न्याम में नहीं जाएगी। हम समझे थे ये बहुत पक्का है, अपनी जबान का कत्ल करके आएगा, मगर दिन के उजाले में उनके सामने पहुंच गया था और नजर से नजर मिली थी, तो जो कातिल रसूल बनने गया था वो आशिक रसूल होकर फारूक आलम बन गया। इसलिए तुम दिन के उजाले में जाओगे, एक नजर डालेंगे तो सब उनका कलमा पढ़ोगे। कहा फिर कहा रात को सो जाए तब करना हमला। रात आई, इधर ये मशवरा हुआ और सरकार, ध्यान से सुनो, सिद्दीक़ अकबर के घर पहुंचे, दोपहर का वक्त था। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं हुजूर हर रोज हमारे घर आते थे, मगर कभी सुबह कभी शाम, कभी तपती दोपहर में नहीं आते थे। उस दिन तपती दोपहर में आए तो हम समझ गए कोई खास बात है। सरकार सिद्दीक़ अकबर के घर गए, कहा अबू बकर सबको हटा दो। हजरत अबू बकर ने अर्ज किया सब हैं कौन? सरकार ये आपकी कनीज़ें तो ही, मेरी दोनों बेटियां हैं, इनसे कोई राज बाहर नहीं निकले। फरमाया अबू बकर आज अल्लाह ने हिजरत की इजाजत दे दी, तैयार रहना, रात को हमें निकलना। और उसके बाद सरकार वापस आ गए और फिर दबे पांव अंधेरे पड़ना शुरू हुए। सूरज डूब गया, रात आ गई और मक्के के वो जालिम सरकार के घर को घेर कर खड़े हो गए कि अब सोएं तो इनको कत्ल कर दें। रसूल कौनैन ने हजरत अली को बुलाया, अली मेरी ये सब्ज चादर हरी चादर ओढ़कर मेरे बिस्तर पर सो जाओ और देखो ये मक्के वालों की अमानतों के ढेर लगे हैं, मुझ पर इतना भरोसा है कि अपनी अमानतें मुझे दे देते हैं। तुम सुबह उठना और अमानत वालों को अमानतें पहुंचाकर तुम भी मदीने आ जाना। सोचिए कितनी बड़ी बात कि मेरे बिस्तर पर सो। दुश्मन कत्ल के इरादे से खड़े, तो खतरा था कि आका के धोखे में हमला करें तो आका के धोखे में अली मारे जाएं, मगर वो हरे अली क्या शान दी अल्लाह ने, न घबराए न परेशान हुए, सुकून से सो गए कि अगर जान कुर्बान हो गई तो जिंदगी की मेराज हो जाएगी। और फिर बाद में जब लोगों ने पूछा था नींद आई, फरमाया ऐसी नींद आई जो कभी नहीं आई थी। कहा मौत का कोई खतरा न था। तो सुनो, हजरत अली ने कहा यूं तो कभी मौत आ सकती है, मगर उस दिन मुझे यकीन था आज कुछ हो जाए मगर मुझे मौत नहीं आएगी। लोगों ने कहा क्यों था ये यकीन? कहा इसलिए कि जब आका ने ये फरमाया अली ये मक्के वालों की अमानतें मक्के वालों को पहुंचाकर सुबह तुम भी मदीने आ जाना, तो मेरे दिल ने कहा अली जब तक अमानतें मक्के वालों को पहुंचाकर मदीने न पहुंच जाओगे तुम्हें मौत नहीं आएगी। इसलिए कि कायनात बदल सकती है, आका की बात नहीं बदल सकती। फिर सरकार सिद्दीक़ अकबर के घर आए, दुश्मन खड़े रह गए। बड़ी तफसील है मगर तफसील का वक्त नहीं, निकल गए सरकार। अब देखो एक चीज, दो ऊंटनियां सिद्दीक़ अकबर ने तैयार की थी। सरकार ने फरमाया अबू बकर काहे से चलना? कहा हुजूर ये दो ऊँटनियाँ, एक आपके लिए एक मेरे लिए। फरमाया अबू बकर दो ऊँटनी मेरे लिए कितने में खरीदी? कहा हुजूर कितने में खरीदी का क्या मतलब? हम सब तो आप ही के हैं, माल आपका हम आपके। जभी तो आला हजरत ने कहा मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अरे आका ऊँटनियाँ आपकी हैं, मेरी रकम आपकी है, मैं आपका हूँ, कीमत से क्या मतलब? इरशाद फरमाया नहीं, मैं इस ऊँटनी की कीमत अपने पास से अदा करूंगा और हिजरत का सफर मांगी हुई ऊँटनी पर नहीं करूंगा, अपनी खरीदी हुई ऊँटनी पर करूंगा। सोचिए, नहीं समझे नहीं तो बोल देते सुभान अल्लाह। दीन का काम मांगी हुई से नहीं, अपनी खरीदी हुई से। कीमत बताई सिद्दीक़ अकबर ने, आपने कीमत अदा की। और उसके बाद सरकार रात में आ गए और चलो अबू बकर। अब देखिए अबू बकर का इंतजाम, वाह रे दीवाना हो तो ऐसा। आप सरकार को लेकर चले, जाना था मदीना।
مگر مدینے کا راستہ چھوڑا، یمن کے راستے پر چلے. یہ غار ثور مکے سے یمن کے راستے پر، تاکہ مکے والوں کو پتا ہے مسلمان مدینہ گئے تو یہ ادھر دوڑیں گے، ادھر دھیان ہی نہیں جائے گا، اس لیے ادھر چلے اور غار ثور میں پہنچے. مگر انتظام وہاں رے. اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا، عبداللہ تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ تو مکے والوں کی میٹنگوں میں بیٹھکوں میں جائے گا اور جو حالات ہوں گے رات کو غار ثور میں آ کر ہمیں سنائے گا. اپنے غلام عامر بن فہیرہ سے کہا تو دن بھر غار ثور کے آس پاس بکریاں چرائے گا اور جب رات ہوگی تو بکریوں کو غار کے کنارے لا کر تازہ دودھ دو کر گرم کر کے آقا کی خدمت میں پیش کرے گا. انتظام دیکھو. اور اس کے بعد اپنی بیٹی اسما سے کہا، وہ نوعمر بیٹی ایسی نہیں کہ زیادہ عمر کی ہوں، ذرا سوچئے کتنی محبت ہے. اس نوعمر بیٹی سے کہا تھا کہ اسما تم شام کے وقت کھانا پہنچا کر تازہ کھانا لا کر غار ثور میں سرکار کی خدمت میں پیش کرو گی. انہیں یہ پرواہ نہیں، غار ثور پہاڑی راستے پر ہے، جنگل کا راستہ، سنسان راستہ، کوئی فکر نہیں. اس لیے کہ ان کا یقین ہے جن کے لیے بیٹی جائے گی انہی کی رحمت حفاظت کرے گی. آج جو بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ سرکار کی رحمت کے سائے میں نہیں. چھوڑ دیا آقا کا راستہ. قسم خدا کی آج بھی ہماری بیٹیاں آقا کے راستے پر چل کر خاتون جنت کی کنیز بن جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہماری بچیوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ تین اور عبداللہ ابن اریقط یہ ایک راستہ جاننے والا شخص تھا، اس کو لیا کرائے پر اجرت پر کہ تمہیں نئے راستے سے لے کر ہمیں مدینے کی طرف جانا ہے، عام راستے سے نہیں. اور وقت گزرتا گیا، آپ سب سنتے ہیں تفصیل سے. 3 دن گزرنے کے بعد سرکار چل دیے. مکے میں اعلان ہو گیا جو ان کو پکڑ کر لائے گا 100 اونٹ انعام میں پائے گا. لوگ دوڑ پڑے ہیں اور پھر ادھر آقا چلے جا رہے ہیں. راستے میں ملا ایک خیمہ. ایک عورت تھی قبیلہ بنو خزاعہ کی، اس کا لقب تھا ام معبد. وہ جنگل میں رہتی تھی اور راستے سے گزرنے والے مسافروں کو دودھ وغیرہ ضرورت کی چیزیں بیچ کر اپنی کمائی کرتی تھی. مگر اس سال اتنا زبردست قحط پڑا تھا کہ کسی طرح کچھ بیچنے کی گنجائش ہی نہیں تھی. سرکار اور صدیق اکبر اور عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن اریقط یہ چاروں لوگوں کا قافلہ ام معبد کے خیمے پر پہنچا. صدیق اکبر نے کہا کچھ کھانے کا سامان ہے. کہنے لگی ہوتا تو پہلے ہی پیش کرتی. کہا کیا مطلب؟ کہا یہاں قحط پڑا ہوا ہے، ہماری بکریوں کا دودھ خشک ہو چکا ہے. شوہر بکریاں چرانے لے گیا لیکن ملتا کچھ نہیں ہے. ایک چھوکی پاکی بکری جس کی چمڑی جسم سے ملی ہوئی تھی، ہڈیاں دکھ رہی تھی، کھڑی تھی. فرمایا اس بکری کا کیا حال ہے؟ کہنے لگی یہ اتنی سوکھی ہے، اس کا کھیری سوکھ گئی ہے، تھن خشک ہو گئے، دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں دیتی. اتنی طاقت نہیں کہ اور بکریوں کے ساتھ یہ چرنے کو چلی جائے، اس لیے کھڑی ہے. ارشاد فرمایا اے خاتون اگر تم اجازت دو تو ہم اس کا دودھ دولیں. بول دو. اس نے حیرت سے دیکھا اس کا دودھ؟ فرمایا ہاں. کہا دو لیجئے. نکل آئے. آپ نے برتا فرمایا تیرے خیمے میں جو سب سے بڑا برتن ہو وہ لے آ. وہ برتن لے کر آئی. حیرت سے کھڑی ہو گئی. وہی سوکھی بکری، وہی بالکل دبلی پتلی بکری جس کی ہڈیوں میں مینگ تک نہ رہی تھی، جس کے تھنوں میں کھیری سوکھ چکی تھی، دودھ کا نام و نشان نہیں تھا، چلنا اٹھنا بیٹھنا مشکل تھا. مگر آقا نے نیچے برتن رکھ کر جیسے ہی ہاتھ لگایا ایسا لگا جیسے تھنوں میں دودھ کی نہریں جاری ہو گئی. کب بولو گے؟ اب دیکھو آقا کی شان کرم یہ نہیں ہے کہ سب سے پہلے خود منہ لگا دیتے. ہم لوگوں کا حال تو یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنا کام. نہیں، آقا نے پہلے اس عورت کو پلایا، وہ سیر ہوئی تو اپنے ساتھیوں کو پلایا، اور جب سب سیراب ہو چکے
تو سب سے آخر میں سرکار نے نوش فرما کر اعلان فرمایا کہ پلانے والا سب سے بعد میں پیتا ہے. ختم ہو گیا دودھ. فرمایا اور کوئی برتن ہے؟ وہ لائی. آپ نے پھر برتن رکھ کر تھن پر ہاتھ رکھے، پھر دودھ کی نہریں جاری ہو گئیں. جو برتن تھے وہ سب بھر دیے اور اس کے حوالے کر کے چل دیے. تھوڑی دیر کے بعد اس کا شوہر آیا، نظر ڈالی تو برتن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں. کہنے لگا یہ برتن دودھ سے کیسے بھر گئے؟ کہا ایک برکت والا انسان آیا تھا، اس کی نگاہ برکت سے اللہ نے یہ برکتیں عطا فرمائیں. سرکار آگے بڑھے اور اس کے بعد اور حالات درپیش ہوئے. سراقہ نامی ایک شخص پیچھا کرتے ہوئے آئے لیکن کامیاب نہ ہوئے. پھر آگے بڑھے تو قبیلہ بنو اسلم کے بریدہ اسلمی 70 لوگوں کو لے کر چلے آقا کی تلاش میں. کسی نے بتا دیا کہ ہم نے ادھر دیکھا. بس یہی منظر میں دکھانا چاہتا ہوں. وہ جیسے ہی سرکار کی طرف بڑھے، آقا کو دیکھا، خوشی سے جھوم اٹھے. 100 اونٹ مجھے ملیں گے، ہر آدمی پر 100 اونٹ کا انعام ہے. 4 ہیں، یہ چاروں کو قتل کر دیا، پکڑ لیا تو 400 اونٹ مجھے مل جائیں گے. یہ سوچ کر آگے بڑھے، مگر جیسے ہی آقا کے قریب پہنچے، چہرے پر نظر پڑی تو کہاں پکڑنا، کہاں قتل کرنا. ایک نگاہ میں دل کا کفر قتل ہو گیا اور کہنے لگے آقا کلمہ پڑھا کر اپنا غلام بنا لیجیے. سرکار نے کلمہ پڑھایا اور اس کے بعد یہ 70 لوگ ساتھ ہو گئے. ذرا تھوڑا سا بولیے، بس میں تقریر ختم کروں. اب تک کئے لوگ تھے؟ ہاں بولیے بولیے. 4 تھے. کچھ تو یاد رکھیں، میں آپ کی معلومات کے لیے سنا رہا ہوں. اپنے آقا کی زندگی کچھ تو یاد کیجیے. 4 لوگ تھے. سرکار صدیق اکبر کے غلام عامر بن فہیرہ اور راستہ دکھانے والے عبداللہ بن اریقت. اب 70 اور مل گئے تو کتنے ہو گئے؟ 74. اب جب قدم آگے بڑھے، اب سنو ایمان والو اور جھوم جاؤ. حضرت بریدہ اسلمی نے عرض کیا یا رسول اللہ اب تو یہ آپ کا پورا جلوس ہو گیا. سرکار میرا دل نہیں چاہتا کہ آپ کا جلوس جھنڈے کے بغیر جائے، اس لیے آقا میں جھنڈا لہراتا ہوا جاؤں گا. یہ کہہ کر اپنا امامہ اتارا اور اس کو پھاڑ کر نیز بلم کی انی میں اس کو صحیح طرح سے فٹ کیا اور اٹھا دیا جھنڈا. اے نبی کے جھنڈے پر اعتراض کرنے والوں، دیکھ لو کہ سب سے پہلا جھنڈا آقا کے سامنے لہرایا گیا. روکو، یہ جھنڈا لے کر چلے سرکار کے دیوانے. بس میں یہی بتانا چاہتا تھا. اللہ نے گھر میں اجالا کیا، ستاروں کو جھکایا، ہر طرف خوشبو پھیلی، فرشتوں کا پورا جلوس آیا اور حضرت بریدہ نے ہجرت کے موقع پر مدینہ آمد کے موقع پر جھنڈا لہرایا. ان سب چیزوں کا ثبوت سرکار کی مقدس زندگی سے موجود ہے. اس لیے کوئی کچھ کہے، ہم آقا کا جشن پیدائش منائیں گے اور اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے. اللہ نے فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. تم کہہ دو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوب خوشیاں منائیں.